औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, बात करते हैं इस वक्त क्या चल रहा है, होने क्या जा रहा है। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि जो मुलाकातें हैं उस सिलसिले में पेशरफ्त क्या हुई है। तो अब इस वक्त जो कहा जा रहा है वो खान साहब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर आप मुज़ाकरात में संजीदा है, आप सियासी डेडलॉक ख़त्म करना चाहते हैं तो जैसा कि आपको मालूम है कि एक तरफ तो ये मुकदमात बनाते हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ उनसे सियासत से बाहर रखने की उन अलग से कोशिशें कर रहे हैं अदालतों के ज़रिए, दूसरी तरफ मुज़ाकरात करते हैं। तो उन्होंने कहा पहले तो इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करें, मुकदमात जो है ये ख़त्म करें और इसके बाद जो है वो इस पर बात होगी और फिर इलेक्शन पे भी बात होगी, इलेक्शन रिफॉर्म्स पे भी बात होगी। फिर सोचा जा सकता है असम्बली में जाने का, अगर वन पॉइंट एजेंडा है कि फ्री और फेयर इलेक्शन। इसके अलावा उनकी कोई डिमांड नहीं है। वो माशी हालात को भी ठीक करने के लिए हुकूमत के साथ चल सकते हैं, मगर हुकूमत जो है वो दोगली पॉलिसी छोड़ के यकतरफा जो है क्लियर कट जो है वो अपनी संजीदगी दिखाए। ऐसे में अब ये देखिए कि गवर्नमेंट कितनी संजीदा है। एक तरफ तो उन पे तरह तरह के इल्ज़ामात हैं, उन्हें सियासत से आउट करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। अब इमरान खान साहब के जवाब में हुकूमत अपनी संजीदगी कितनी दिखाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसहाक डार साहब की अगली मुलाकात में जो है ये सारा कुछ वाज़ेह हो जाएगा। मगर इसमें जो सारी सियासत है, इसमें परवेज़ इलाही साहब, मैं बार बार कहता हूँ, वो गुफ्तगू जो है उनके बारे में ही होती है। इमरान खान साहब जो है वो मरकज़ है इस वक्त सारे हालात के, सब कुछ जो है वो उनके हाथ में है। ज़ाहिर है अपोजिशन की सबसे बड़ी जो है वो जमात है, और अगर वो साथ नहीं है तो सियासी हालात ठीक नहीं हो सकते। वो साथ नहीं है तो आप मुआशी हालात के बारे में भी नहीं सोच सकते। एक हलचल के होते हुए आप किसी सिमत का तयन नहीं कर सकते। सिमत उसी वक्त मुतय्यन होती है जब आप सारे हालात जो है, सारी पार्टियां जो है, सारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो वन पेज पे हों, जो इस वक्त मुश्किल है। इमरान खान जो है वो अपनी जमात का तो वो मौक़िफ़ दे सकते हैं क्योंकि वो एक है। दूसरी तरफ 11 जमातें हैं। 11 जमातों में अगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ अगर ये कुछ चाह रहे होते हैं, इलेक्शनों की तरफ जाना चाहते हैं, तो जरदारी साहब आ जाते हैं। जरदारी साहब जो है वो डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। फिर मौलाना फजल रहमान जो है वो इस सारे जो कोशिश उनको सबूताज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी सूरत में हुकूमत के लिए मसला ये है कि 11 जमातों का जो मतंजन है, उनको कैसे एग्री किया जाए। मेन इसमें पीपल्स पार्टी है और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, जो इनकी ममत कर रहे थे रजीम चेंज की, और पीपल्स पार्टी को लें तो आसिफ जरदारी साहब हैं, जो हालात सीधे होते हुए फिर वो सीधा नहीं होने देते। उनके अपने मफादात हैं, उनका इंटरेस्ट नून लीग के साथ नहीं है। काफ लीग जो अगर पीटीआई के साथ है तो उनका इंटरेस्ट पीटीआई के साथ उसी हद तक है जब तक पीटीआई पॉपुलर है। काफ लीग में बैठे जनाब जो परवेज़ इलाही साहब है, वो अब जो है अगली वज़ीर आला की टर्म है इलेक्शनों के बाद जो है वो गारंटी चाहते हैं कि जो इमरान खान साहब हैं वो उन्हें एश्योर करे कि वो अगली टर्म के लिए भी पंजाब के वज़ीर आला ही होंगे। अब इस वक्त इस वजारत में रहते हुए वो अपनी काफ लीग जो है उसको मजबूत करने के लिए भी उनकी सारी तवज्जो लगी हुई है, अगरचे वो पीटीआई के साथ चल रहे होते हैं। अब उनके फैसले भी अपने ही होते हैं। एक दो दिन पहले एक वज़ीर जो है उनको उन्होंने तैनात कर दिया, कास्त्रो साहब को, जिसका इमरान खान साहब को इल्म ही नहीं था। तो अब जब असम्बलियाँ भी तलील होनी हैं
تو پھر اس حوالے سے پھر یہ ایک اور وزیر کا لگا دینا توسیع جو ہے کابینہ میں، وہ پھر اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی تو رکاوٹ ہے۔ اب جو نون لیگ والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب، جیسا کہ صدیق صالح صاحب کہتے ہیں کہ پرویز الہی کبھی بھی اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ عمران خان خود بھی فرما چکے ہیں کہ اگرچہ پرویز الہی جو ہے انہوں نے اختیار مجھے دیا ہوا ہے، مگر وہ مشورہ دیتے ہیں کہ کیوں نہ چند ماہ انتظار کر لیا جائے۔ اب اسی کو لے کر چلے تو نون لیگ والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ چند ماہ آگے کر لے، اب انتخابات ملک کے معاشی حالات اجازت نہیں دیتے۔ یہ صورتحال ہے اس وقت سیاسی لوگوں کی۔ مونس الہی صاحب کا میں پہلے آپ کو بیان وہ جو انہوں نے دیا ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ کس طرح سے کھڑے ہیں۔ صدیق صالح صاحب کی جو نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس کا بھی احوال میں نے بتا دیا ہے۔ سارے سینیریو کو لے کر چلے تو ایک ہلچل سی ہے، ہلچل سی ہے، افراتفری سی ہے، کوئی بھی فریق جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھا ہوا۔ ہر جگہ سب کی اپنی اپنی ریزرویشنز ہیں۔ اگر عمران خان صاحب ہیں تو ان کے تحفظات ہیں، ان کو بھی پوری طرح کتنے کانفیڈنٹ ہیں یہ معلوم نہیں کہ اسمبلیاں توڑیں گے یا پھر وہ حکومت کے ساتھ اسمبلیاں توڑنے سے پہلے کسی نقطے پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بات بڑی امپارٹنٹ ہے کیونکہ اسمبلیاں توڑتے ہوئے جو ہے تو انہیں 100% جو ہے وہ سب کی حمایت حاصل ہوگی۔ اب ان ہاؤس تبدیلی جو ہے وہ بڑی ناممکن سی نظر آتی ہے، اس لیے کہ نون لیگ کے پاس تو اتنی تعداد نہیں ہے، اس لیے ان ہاؤس تبدیلی کی بات کرتے ہیں۔ اگر ان کے پاس نمبر پورے ہوتے تو دھڑلے سے انہوں نے جناب اپنا کام کر دینا تھا۔ اب یہ بھی الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، اگر اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں یہ اس طرف بھی اپنی بھرپور تیاریاں کریں کہ اگر عمران خان صاحب نہیں مانتے اسمبلیاں تحلیل کرنی ہی کرنی ہے تو پھر انہوں نے اپنی تیاری رکھی ہوئی ہے، جیسا کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے بھرپور قسم کی وہ اس وقت جو ہے تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، ٹکٹوں کی تقسیم یہ سب کچھ اس میں لگے ہوئے ہیں، ہر طرح سے تیار نظر آتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم الیکشن بھرپور طریقے سے لڑیں گے، اور ساتھ ہی وہ للکارتے بھی ہیں کہ توڑ دیں، اسمبلیاں توڑنی ہے تو دیکھ لیں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ اب آتے ہیں کہ بڑا امپارٹنٹ مسئلہ جو ہے نا ہمارے ملک کا، وہ ہے معاشی حالات۔ میں ہر ویڈیو میں اس کا ذکر کرتا رہوں۔ اس وقت ہمارے پاس جو ہیں وہ 6.5 پونے 7 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کتنا چھوڑ کے گئے تھے؟ آج شہباز شریف صاحب نے سینئر قیادت کا اجلاس لاہور میں طلب کر دیا، جس میں انہوں نے ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے، خاص طور پر معاشی صورتحال، پھر بے روزگاری، دوسرا امن و امان کی صورتحال اور مہنگائی، اس حوالے سے بات کی ہے۔ ان کی جو سینئر قیادت ہے انہوں نے کہا جناب یہ سارا کچھ ہمیں ناممکن نظر آتا ہے کہ ہم مزید اس میں اگلے 6 ماہ میں ہم کوئی اس پہ کام کر سکے، کیونکہ 4 سال کا جو ہے نا وہ جو عمران خان صاحب نے ملبہ ڈالا ہوا ہے وہ تباہی پھیری ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے تباہی پھیری ہوئی ہے، تو اس لیے ہم جو ہے تو اس میں 5-6 ماہ میں تو ہم یہ پرفارمنس نہیں دے سکتے۔ اب مطلب یہ ہے 5-6 ماہ میں پرفارمنس نہیں دے سکتے، اس کو اگر اسی بات پہ غور کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگلے سال چاہتے ہیں ایکسٹینشن کیا اس اقتدار کی، کیونکہ 6 ماہ میں تو نہیں دے سکتے، اس کا مطلب ہے وہ 2 سال میں دے سکتے ہیں۔ یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے۔ اب اگر تھوڑا سا ہم اس میں جائزہ لیں کہ شہباز شریف صاحب اور جو ان کی سینئر قیادت ہے وہ کہتے ہیں، سارے رانا ثناء اللہ صاحب دیکھیں، مریم اورنگزیب دیکھیں، جس کو بھی دیکھیں وہ سارے ایک ہی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 سال کا گند ہم چند ماہ میں نہیں ٹھیک کر سکتے، ہمیں تو عرصے کچھ نہیں ہوا۔ اب جب عمران خان صاحب گئے ہیں اس وقت جو ہے ہمارے ملک میں انڈسٹریز کو لے لے، سب سے امپارٹنٹ کسی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے انڈسٹری جو ہے وہ ایکسپورٹ جو ہے ہماری خاص طور پہ ٹیکسٹائل انڈسٹریز، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں ان کے ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے پاس مزدور کم پڑ گئے تھے، جو مزدور ہیں وہ باہر سے منگوانے پڑ رہے تھے انہیں اپنی وہ کمی پوری کرنے کے لیے، جو ان کے ٹیکنیکل وہ ہوتے ہیں وہ سارا کچھ پھل پھول رہی تھی انڈسٹری، نئی انڈسٹریز لگ رہی تھی، مطلب ہے لائن لگی ہوئی تھی نئی انڈسٹریز، ایکسپورٹ کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی تھی، ہماری ساری ایکسپورٹ جو ہے تو وہ کتنے $بلین پہ پہنچی ہوئی تھی۔
پھر اسی طرح روزگار جو ہے وہ انڈسٹری سے جڑا ہوا تھا، لوگوں کو روزگار مل رہے تھے۔ جب وہ چھوڑ کے گئے ہیں تو وہ 21 ارب ڈالر کے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر تھے۔ ابھی 6 اگر ایگزیکٹ یہ بتایا جاتا ہے، جو اس وقت بتایا جا رہا ہے 6.7 بلین ڈالرز پڑے ہوئے ہیں، جس سے نہ تو سود کی ادائیگیاں کر سکتے ہیں، نہ غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی کر سکتے ہیں، دفاع جو ہمارا الگ اس کے لیے ادائیگیاں آپ وہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس میں ہمارے جو پولٹری کی انڈسٹری ہے اس نے بڑی ترقی کی ہے۔ پھر باقی جتنے بھی انڈسٹریز ہیں وہ بھرپور قسم کی فل فلیج ایک کام چل رہا تھا، فل فلیج ہماری معیشت جو ہے وہ جاری تھی۔ 6 اس پہ ہماری جو شرح نمو ہے 6 پہ چھوڑ کے گئے تھے، ابھی مائنس میں جا رہی ہے۔ انٹرنیشنل ریٹنگ دیکھیں ہماری، وہ بھی مائنس میں چل رہی ہے اس وقت جو ہے۔ اس وقت جو یہ تو عمران خان صاحب کے دور میں تھا۔ مہنگائی الگ بات ہے، مہنگائی کو لے کے تو آپ لوگ بھی مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے تھے، کون سی مہنگائی ختم کر دی؟ مہنگائی تو بے قابو ہو گئی ہے۔ ڈالر جو ہے وہ اس کو بڑا رونا روتے تھے آپ لوگ، کہاں سے کہاں چلا گیا، آج ڈالر پھر بڑھ گیا۔ آپ نے کیا، اسحاق ڈار صاحب اتنے بڑے معیشت دان لے کے آئے آپ، انہوں نے کیا سنبھالا دیا؟ وہ تو خود ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، وہ کبھی ایک ملک کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی دوسرے ملک کی طرف دیکھتے ہیں۔ IMF جو ہے وہ آپ کو قرضے نہیں دے رہا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے، اتنی غیر یقینی کی صورتحال ہے کہ ملک میں انڈسٹری جو ہے بند ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے نہیں، یہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دور میں انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں۔ تقریباً 1000 سے اوپر انڈسٹریز ہیں جو اس وقت یا تو وہ سسک رہی ہیں یا وہ ان میں سے اکثریت بند ہو چکی ہے۔ ایکسپورٹ ہماری ختم ہو چکی ہے۔ امپورٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے پے کریں، ایکسپورٹ ہمارے پاس کہیں ایکسپورٹ کرنے کے ہمارے پاس وہ ہے ہی کچھ نہیں کہ ہم ڈالر ارن کریں۔ ہمارے باہر سے جو ترسیلات زر آتی ہے، جو پاکستانی بیچتے تھے وہ پیسہ، اس میں 1 ارب ڈالر کی کمی آ چکی ہے۔ تو آپ عمران خان صاحب پر کیسے یہ ڈال سکتے ہیں سارا ملبہ؟ عمران خان صاحب نے تو کرونا کے دور میں جو معیشت کو چلا کے دکھایا، دنیا کے سامنے ایک مثال بنایا ہے۔ آپ تو ایک چلتی ہوئی معیشت کو ڈبو کر جو ہے، نہ کوئی کرونا کے حالات ہیں، نہ کوئی اور ایمرجنسی ہے، صرف آپ آ کے بیٹھ کے، آپ کے آتے ہی اتنی برکت پڑی کہ سارا کچھ اڑ گیا، اور سارے ملبے جو ہے تو عمران خان صاحب پر۔ عمران خان صاحب اتنا ہوا ہے آپ کے لیے کہ آپ ان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، آپ ان پہ مقدمات بنواتے ہیں، آپ ٹیکٹیکلی ان کو اپنے سامنے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ پبلک ان کے ساتھ ہے، 22 کروڑ عوام جو ہے ان میں سے جو ہے تو تقریباً 15-16 کروڑ جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو آپ عوام کو دبا کر زبردستی اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو معیشت کو اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر اس کا ملبہ عمران خان صاحب پر کیوں ڈالتے ہیں؟ عمران خان صاحب کو تو اس پہ کوئی وہ نہیں ہے۔ تو انڈسٹری جو ہے اس وقت وہ بیٹھ چکی ہے۔ ہمارے اس وقت دیکھیں ہماری LC جو ہے، ٹریڈ جو ہے، لیٹر آف کریڈٹ جو ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا، وہ کہیں کھل ہی نہیں رہا۔ ادویات ساز کمپنیاں جو ہیں ہماری کاروبار بند کر کے باہر جا رہی ہیں۔ ہماری آنے والے دنوں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دوائیاں جو ہے، یہ جو کینسر، انسولین، اور ابھی میں وہ دیکھ رہا تھا ایک رپورٹ کی سے، وہ اس میں یہ جو جان بچانے والی ڈرگز ہیں، یہ جو پروڈکشن ہوتی ہے، چونکہ امپورٹ نہیں ہو رہی، را میٹیریل نہیں آ رہا، تو وہ پروڈکشن کہاں سے کریں گے؟ اور پروڈکشن کرتے ہیں تو ہمارے ہاں جو ہے جس ریٹ پہ وہ کریں گے وہ لینے کو تیار کوئی نہیں ہوگا۔ تو اسی صورت میں ادویہ ساز کمپنیاں جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں۔ یہ کتنی بڑی الارمنگ ہمارے ساتھ اس وقت سچویشن ہے کہ لوگ دوائیوں کے لیے ترسیں گے، اور جو ملیں گی، اس وقت جو انڈسٹری چل رہی ہے بہت ہی تھوڑی پروڈکشن پہ چل رہی ہے۔ جو دوائیاں تو وہ بند کر کے جا رہے ہیں، ٹیکسٹائل کے کارخانے بند ہو رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ کہاں کہہ سکتے ہیں کہ آپ 6 ماہ میں کیا، آپ 5 سال میں بھی کنٹرول نہیں کر سکیں گے یہ جتنا اس وقت جو ہے ہمیں دھچکا پہنچا ہے۔ IMF جو ہے وہ مطلب ہے غیر یقینی صورتحال ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیں کوئی نئی انویسٹمنٹ کوئی نہیں کر رہا، کہیں کوئی نئی انڈسٹری کے لیے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی کہا جاتا ہے آج یہ ہے نہیں ہے، کبھی الیکشنوں کی بات کی جاتی ہے، کبھی جناب کبھی کچھ، اور کراچی میں دیکھیں ہمارے جو کنٹینر کھڑے ہیں وہ کتنے سارے 55 کروڑ کا سامان پڑا ہوا ہے، LC نہیں کھول رہی ان کی، جس میں لہسن، پیاز اور ادرک جو ہے یہ صرف ان کی 55 کروڑ کی مالیت کی یہ کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو ہے پولٹری کے ساتھ منسلک جو ہے، پولٹری کی انڈسٹری ہماری تباہ ہو جائے گی اگر وہ خوراک نہیں ملتی۔
تو یہ عمران خان صاحب کو تو نہ ملبہ ڈالے نا، یہ ابھی نہیں ہوا، یہ آپ کے 8 ماہ کے ابھی تک کے جو نتائج ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو مورد الزام ٹھہرانا جو ہے وہ اس طرح سے نہ تو آپ لوگوں کی نظروں میں دھول جھونک سکتے ہیں، نہ ہی اپنے آپ کو تشفی دے سکتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اپنی پارٹیوں کے ساتھ، تو آپ کہتے ہیں جی او جی جو بھی بولتا ہے جو منسٹر، او جی خان یہ کر گیا، خان جی کر گیا۔ اس سے پہلے جو 4 سال ہے وہ آپ کے تھے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے تھے، اس سے پہلے جو ہے تو مشرف صاحب کا دور تھا، اس سے پہلے پھر آپ ہی لوگ تھے، اس سے پہلے پھر پی تھی۔ تو آپ سارے کا بلبہ اس نے تو 4 سال میں اتنے سارے گند سمیٹ کے تو اس نے ایک معیشت کو ایک راہ دی تھی، اس کی مجبوری تھی۔ جو آپ مجبوریاں بتاتے ہیں انٹرنیشنل، وہ بھی اس کو بھی انٹرنیشنل جو ہے تو وہ ہرڈلز تھیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے تو پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت، پھر بھی انہوں نے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی، جس میں آپ شور مچاتے تھے یہ عوام کو ریلیف کیوں دے رہا ہے، معیشت جو ہے تو ہماری اس میں یہ سٹیپ ٹھیک نہیں ہے، مگر اس نے اتنے ریزروز رکھے ہوئے تھے کہ عوام کو بھی ریلیف جو ہے وہ دے سکتا تھا۔ اب آتے ہیں جی ڈیلی میل کی معافی کا بڑا چرچا ہے جی، اس کے ڈیوڈ روز جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نے ایک نقطے پہ معافی کا وہ معذرت کی ہے، وہ تھی نیب کی جو انویسٹیگیشن کی، جو ان تک وہ تھا ایک کالم تھا، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا باقی نہ تو نواز شریف پہ وہ جرمانہ معاف ہوا ہے، نہ ہی باقی جو کیس ہے وہ اسی طرح چلے گا۔ اب کیا کیا جائے، خوشیاں منا رہے ہیں، چینلز کو ایک خبر دی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو اور اس کو ان سب کو جو ہے تو ہم سے معافی مانگنی چاہیے کہ وہ بے نقاب ہو گئے، سر سے پاؤں تک جو ہے عمران خان چور ہے۔ بھائی آپ نے کتنی ساری معذرت کی، آپ پر اربوں روپے جو ہے وہ خود بد کرنے کا الزام ہے، انڈسٹری دیبیا پیپر میلز اور کیا کیا جو سارے ابھی کیس معاف کروا رہے ہیں، آپ نے قوم سے کہاں معافی مانگی؟ جب مانا کہ آپ نون لیگ کے بڑے لیڈر ہیں، مگر بڑے لیڈر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے جو تو باتیں کی جائیں۔ آنے والا وقت بتائے گا، الیکشن میں آئیں، آپ پاکستان تشریف لائیں، اپنی پارٹی کی قیادت کریں، ووٹرز کے ساتھ اپنا رابطہ بحال کریں، اپنا موقف لوگوں کے سامنے رکھیں، لوگوں پہ چھوڑ دیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، جبکہ آپ انتظار کریں کہ ملک میں حالات کسی ایک کروٹ صحیح کروٹ پہ جائیں تو میں پھر جاؤں، اگر نہیں جاتی تو میں باہر بیٹھا رہوں۔ یہ سیاست نہیں ہوتی، سیاست ہوتی ہے کہ آپ میدان میں آئیں، میدان میں مقابلہ کریں۔ باہر بیٹھ کے اگر آپ سیاست کرتے ہیں تو آپ اپنے نقصان آپ خود کر رہے ہیں۔ نون لیگ کو کتنا بڑا ڈنٹ ڈالا ہوا ہے آپ نے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ ووٹر آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، آپ کے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ ووٹرز کے پاس نہیں جا سکیں گے۔ تو یہ حقیقت ہے جی، حقیقت کی جو اسے آنکھ نہیں چرانی چاہیے۔ باقی جی آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ باقی حالات جو لے کر آئیں گے۔ فی الحال آج معیشت کا یہ بہت ضروری تھا چیپٹر جو ہے، تو میں نے کہا یہ اس کو ضرور ڈسکس کر لیا جائے، کیونکہ معیشت کے ساتھ ہمارا جو ہے تو کھانا پینا بھی جڑا ہوا ہے۔ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو پہلے بھی اور ہر ویڈیو میں ہم رونا روتے ہیں جی، کیونکہ ہم روز بازار میں جاتے ہیں، ان لوگوں کو تو نہیں جانا ہوتا، انہیں تو گھر میں ہر چیز پہنچ جاتی ہے، مفت میں پہنچتی ہے۔ بجلی کا بل انہیں نہیں دینا ہوتا، پیٹرول انہیں نہیں پے کرنا ہوتا، ڈرائیور کا خرچہ انہیں نہیں دینا ہوتا، موبائل کے جو ہے وہ چارجز وہ بھی انہیں نہیں دینے پڑتے، سب کچھ من و سلوہ آتا ہے جی۔ تو عوام جو ہے وہ بیچاری جو ہے وہ جو مارکیٹ میں جاتی ہے، جو روٹی لینے جاتا ہے مزدور، جو پہلے روکھی بھی کھا لیتا تھا، وہ روکھی روٹی بھی 20 روپے کی، اگر دیہڑی نہیں لگتی تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ یہ حالات ان لوگوں کے نہ تو یہ کبھی سمجھ میں آئیں گے، نہ یہ سوچنے۔ عوام صرف جو ایک سیڑھی ہے، عوام کا رونا پیٹنا رو کے آتے ہیں، جیسے یہ آئے ہیں ابھی، مگر وہ عوام اب گئی باڑ میں۔ اپنا بچاؤ جی، اپنا مال بناؤ اور اقتدار کو بچاؤ، بس صرف یہ ایجنڈا ہوتا ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے۔ عوام صرف ایک زینے کا کام دیتی ہے، یہ مردہ جسموں پر ان کے اب زینے بنا کے آتے ہیں، کیونکہ عوام تو مردہ ہو چکی ہے، ان کا کچھ چھوڑا ہی نہیں آپ نے، اب اسی کی سیڑھی بنا کے آپ بیٹھ گئے ہیں۔ اب اس میں جان کب ڈلے گی؟ یہ تو جو جاگ رہے ہیں، جو تھوڑی سی بچی ہے، وہ ایک امید کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ تو دیکھیے جی، اللہ بہتر کرے، رب تعالیٰ خیر کرے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سلامت رہے، آباد رہے۔